Morning everyone, how are you all? I hope everyone is fine. Okay, children, let's start our studies now. Today is the turn of SST. As you know, in SST we have already covered 4 chapters in geography, and now it's time to start history work now. Beta, as you know, for these 3 topics, history, civics, and geography, we make 3 separate notebooks, but this time you have to make only one notebook. 3 नोटबुक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है बेटा, आप एक ही कॉपी में तीनों टॉपिक का वर्क कीजिएगा। जोग्राफ़ी हम लोग कर चुके हैं, अब हिस्ट्री के जितने भी चैप्टर्स आपको करवाए जाएंगे वो सब आपने उसी कॉपी में करने हैं। आपको अलग अलग नोटबुक्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है बेटा। तो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट चैप्टर इन हिस्ट्री, चैप्टर नंबर 9, द मॉडर्न पीरियड, एंशिएंट, medieval and modern period of history. History is certainly about changes that occur over time. It is about finding out how things were in the past and how things have changed. As soon as we compare the past with the present, we refer to time. We talk of before and after, since every period is different from one another. It has been essential to divide history into ancient, medieval, and modern periods. Though these divisions are never watertight, they give a sense of demarcation. हिस्ट्री के बारे में ये पता चलता है हमें कि जब भी हम आगे का वक्त हमारा गुज़रता है, पीछे का वक्त आगे की तरफ आता है, तो हमें ये पता चलता है कि आने वाले वक्त में हम लोगों ने कितने सारे चेंजेस किए हैं। जब भी हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो हम आज के वक्त के साथ पुराने वक्त को ज़रूर कंपेयर करते हैं, ये देखते हैं कि पहले कैसा वक्त था, अब कैसा वक्त है। पूरी हिस्ट्री को पढ़ने के बाद हिस्टोरियंस ने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एंशिएंट, मेडिवियल और मॉडर्न। हालांकि ये इतनी बड़ी हिस्ट्री है हमारे हिंदुस्तान की, उसको इतने छोटे से 3 हिस्सों में डिवाइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हिस्ट्री को समझने के लिए ये 3 हिस्से काफ़ी रह जाते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज़ एंशिएंट पीरियड. द एंशिएंट पीरियड इज़ जनरली कंसिडर्ड टू बी द पीरियड बिफोर द 8th century. एंशिएंट पीरियड जो है वो हमारा 8वीं शताब्दी से पहले का जितना भी वक्त है वो माना जाता है, ठीक है बेटा। उसके बाद हमारा मेडिवियल पीरियड स्टार्ट हुआ था जब हमारे हिंदुस्तान में तुर्क आए थे। तुर्क जो है वो हमारे 8th century में, 8वीं शताब्दी में आए थे, और 8th century से 18th century तक, ठीक है, 8वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक हमारा मेडिवियल पीरियड चलता है। 100 साल तक लगभग मेडिवियल पीरियड चलता है, और इस पीरियड में तुर्क ने आकर हमारे हिंदुस्तान में बहुत सारे चेंजेस किए थे। लोगों का लाइफस्टाइल चेंज हो गया था, और यहाँ पर आकर उन्होंने एक एम्पायर सेटअप किया था, जिससे लोगों के अंदर बहुत सारे नए नए चेंजेस आए थे, लाइफस्टाइल चेंज हो गया था, ज़िंदगी को जीने का तरीका बदल गया था। ओके, आफ्टर इन 18th century मॉडर्न पीरियड स्टार्टेड। अब मॉडर्न पीरियड में क्या हुआ? द टर्म मॉडर्न पीरियड रेफर्स टू द रिसेंट टाइम. Its prominent features include industrialization, urbanization, swift transport and communication. मॉडर्न पीरियड में जो हमारा ये आज का वक्त जो चल रहा है, आज का दौर जो चल रहा है, वो इंक्लूड होता है 18वीं शताब्दी से लेकर अब तक हमारा मॉडर्न पीरियड चल रहा है। इसमें हम लोगों ने बहुत ज़्यादा तरक्की की है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ बनी हैं, गांव ख़त्म होकर शहर बन गए हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बढ़ गया है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बेहतरीन हो गया है, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम हो गया है हमारे यहाँ पर, और जगह जगह पर बहुत दूर दूर पर लिटरेसी रेट बढ़ गया है, एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा हो गया है। द मॉडर्न पीरियड इज़ जनरली सेड टू हैव स्टार्टेड इन द 18th century. Some of the defining features of modern era are industrialization. मॉडर्न पीरियड जो है वो 18th century से स्टार्ट हुआ था, और इसमें ख़ास तौर से यही सब चीज़ें बताई गई हैं, जिनमें इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन, साइंटिफिक प्रोग्रेस,
جی ماڈرن پیریڈ میں ہم نے بہت زیادہ سائنٹیفک پروگریس بھی کیا ہے، بہت سارے نئے نئے انوینشنز ہوئی ہیں، کولونائزیشن ہوا ہے، سوئفٹ ٹرانسپورٹ ہوا ہے، ٹرانسپورٹ جو ہے وہ بہت بہترین ہو گیا ہے، کمیونیکیشن سسٹم بہت اچھا ہو گیا ہے، اور لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ جو ہے وہ ہائی ہو گیا ہے۔ ماڈرن پیریڈ ان یوروپ، ابھی دیکھتے ہیں کہ یوروپ میں ماڈرن پیریڈ کس طرح سے تھا۔ سرٹین سگنیفیکنٹ چینجز ushered in the modern period in Europe. Trade between the Europeans and Arabs led to the rise of a class of wealthy merchants with whose support many European rulers established strong states. اب یوروپ میں ماڈرن پیریڈ میں، یوروپ میں جب سٹارٹنگ پیریڈ سٹارٹ ہوا تھا وہاں پر اتنا زیادہ دھن دولت نہیں تھی، لیکن جب یوروپینز نے عربس کے ساتھ اپنا بزنس سٹارٹ کیا تو ان کے بزنس کانٹیکٹ اتنے اسٹرانگ ہو گئے تھے کہ دونوں کنٹریز کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوا۔ عرب جو ہے وہ تو ہے ہی ہمیشہ سے ایک ویلدی سٹی ہے، ویلدی کنٹری ہے، تو وہاں سے یوروپینز کو بھی بہت زیادہ پیسہ ملا، اور وہ لوگ دھیرے دھیرے کر کے ان کے اندر بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوتا چلا گیا۔ نیو اسپرٹ، دا اسپرٹ آف enquiry led to men scientist inventions. The inventions of the printing press with movable type allowed new ideas to spread through printed material. New spirit، لوگوں کے اندر انکوائری سٹارٹ ہو گئی، وہ لوگ جاگروک ہوتے جا رہے تھے، یہ سوچتے تھے کہ یہ چیزیں کیسے بنیں گی، یہ چیزیں کیسے ہوں گی۔ کمیونیکیشن سسٹم کچھ بھی نہیں تھا، لیکن اس کے بعد جب انوینشنز اسٹارٹ ہوئیں تو سب سے پہلے پرنٹنگ پریس بنائی گئی۔ پرنٹنگ پریس سے بننے سے بہت زیادہ فائدہ ہوا مینس آف کمیونیکیشن کا، لوگوں تک جو ہمارے پاس مٹیریل ہوتا تھا اس کو پرنٹ کر کے جگہ جگہ پر پہنچایا جانے لگا، جس سے لوگوں کے اندر جاگرکتا پیدا ہونے لگی اور لوگوں کو نئی نئی باتوں کا پتہ ہونے لگا، لوگوں کی نالج جو ہے وہ بڑھنے لگی۔ The Renaissance. The medieval period in Europe is considered barbaric. The word Renaissance signifies rebirth. It is related to the rebirth of art and culture. رینیسا بولتے ہیں ایک ریولیوشن ٹائپ پیریڈ ہوتا ہے، اس میں بہت زیادہ لوگوں نے رینیسا والے پیریڈ میں لوگوں نے بہت زیادہ ترقی کی ہے۔ اب تو پہلے تو ایسا ہوتا تھا کہ لوگ آگے کی طرف بڑھ رہے تھے، پیچھے کوئی نہیں مڑ کر دیکھتا تھا، لیکن اس پیریڈ میں ایسا ہوا کہ یوروپینز نے اپنا جو ان کا پاسٹ تھا، ان کی جو ہسٹری تھی، ان سب ہسٹری سے ریلیٹڈ بہت ساری چیزیں اپنی ماڈرن ہسٹری میں ایڈ کی، ماڈرن ٹائم میں ان کو ایڈ کیا۔ انہوں نے دھیرے دھیرے کر کے آرٹ، پرانا والا آرٹ اور کلچر جو ہے وہ ایکسیپٹ کیا، اپنے نیو کلچر میں ان کو ایڈ کیا۔ ٹھیک ہے، رینیسا بگن ان اٹلی اینڈ سلولی اسپریڈ ٹو ادر پارٹ آف یوروپ پیپل۔ سب سے پہلے اٹلی میں رینیسا کی سٹارٹنگ ہوئی تھی اور دھیرے دھیرے کرتے کرتے وہ یوروپ میں بھی پہنچ گیا۔ پیپل اسٹارٹیڈ ٹیکنگ انٹرسٹ ان گریٹ اینشین گریک اینڈ رومن سویلائزیشن۔ لوگوں نے گریک اور رومن کی سویلائزیشن میں دھیرے دھیرے کر کے انٹرسٹ لینا شروع کر دیا۔ دیئر اچیومنٹ ان دا فیلڈ آف کلچر، ہسٹری، فلاسفی، آرٹ اینڈ لٹریچر ور اسٹڈیڈ کیئرفلی۔ اور ان کے اچیومنٹس، ان کی ترقیاں، ان کا کلچر، ان کی فلاسفی، ان کا لٹریچر، ان سب پر لوگ بہت دھیان سے ان کو پڑھنے لگے، کیونکہ مینس آف کمیونیکیشن بڑھ گیا تھا اور ہمارے یہاں پر پرنٹنگ پریس بن گئی تھی، تو اس طرح کرتے کرتے پوری دنیا میں پرنٹنگ مٹیریل جو ہے وہ اسپریڈ آؤٹ ہونے لگا تھا، اور اس سے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ جاننے کے لیے مل رہا تھا۔ نیو انوینشنز، اب نیو انوینشنز میں کیا ہوا بیٹا؟ دا اسپرٹ آف انکوائری لیڈ ٹو مینی سائنٹیفک انوینشنز۔ جب لوگوں کے اندر کیوریسٹی پیدا ہوئی، جاننے کی اچھا پیدا ہوئی، تو اس سے کیا ہوا، لوگوں کے اندر ایک سائنٹسٹ پیدا ہو گیا،
بہت سارے ہمارے پوری دنیا میں بہت سارے سائنٹسٹ ہوئے ہیں جنہوں نے الگ الگ طرح کی مشینز انوینٹ کی ہیں، میوزک انسٹرومنٹس انوینٹ کیے ہیں۔ سب سے پہلے تو میوزک انسٹرومنٹس اور الگ الگ طرح کی مشینیں بنائی جاتی تھیں۔ اس کے بعد ہماری وویجز آف ڈسکوری ہوئی۔ وویجز آف ڈسکوری میں ہوتا ہے بیٹا کہ سی روٹس بنائے جاتے ہیں، سمندر کے ذریعے ڈسکوری کی جاتی ہے، نئی نئی جگہوں کی کھوج کی جاتی ہے۔ تین بہت بڑے بڑے ہمارے ایکسپلورر تھے، واسکو ڈی گاما، کرسٹوفر کولمبس اور فرڈینینڈ میگلن۔ ان تینوں نے بہت نئے نئے سی روٹس ڈھونڈے اور ویسٹ اور ایسٹ کے کافی سارے لینڈ ڈھونڈے جو یوروپ کی کنٹریز میں پتہ بھی نہیں تھا کہ ان جگہوں پر کوئی لوگ رہتے ہیں، کئی جگہوں پر کون رہتا ہے، کچھ نہیں پتہ چلا۔ In 1498, the Portuguese explorer Vasco da Gama reached Calicut in the Malabar coast of India. 1498 میں پورچوگیز کے جو ایکسپلورر تھے واسکو ڈی گاما، انہوں نے ہندوستان کی کھوج کی تھی یوروپین کنٹریز کے لیے۔ ہندوستان تو تھا وہاں پر پہلے ہی، یہاں پر ہندوستان تھا، یہاں پر لوگ رہا کرتے تھے، لیکن اس کے بارے میں یوروپینس کو نہیں پتہ تھا، اور نہ ہی ہندوستانیوں کو یوروپین کنٹریز کے بارے میں کچھ پتہ تھا، کیونکہ ترقی کے معاملے میں ہندوستان یوروپین کنٹریز سے کافی پیچھے تھا۔ اوکے، لیکن وہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے ترقی بہت جلدی کی تھی۔ تو کالیکٹ نام کی جگہ پر مالابار کوسٹ میں واسکو ڈی گاما نے ہندوستان کی کھوج کی اور پہلا ٹریڈنگ اسٹیشن بنایا گیا گوا، دمن اور دیو میں۔ With the help of better weapons and navigation skill, they took control of overseas trade in the entire region, extending from Hormuz near the Persian Gulf to the Moluccas or Spice Indians in Southeast Asia. یوروپ سے لے کر ساؤتھ ایسٹ ایشیا تک یہاں پر ٹریڈنگ سسٹم سٹارٹ ہو گیا۔ اب یوروپ کی جو پروڈکٹس تھے وہ ہندوستان میں آنے لگے، ہندوستان کے جو پروڈکٹس تھے وہ باہر جانے لگے، اور ایک وقت ایسا تھا جب ہندوستان کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا۔ ہندوستان سے جو مٹیریل جاتا تھا وہ اتنا پیور ہوتا تھا کہ سبھی یوروپین کنٹریز جو تھیں وہ بہت زیادہ ایکسائٹڈ ہو گئی ہندوستان کو لے کر، اور سبھی یہ سوچنے لگے کہ ہمیں کسی طرح سے ہندوستان سے کانٹیکٹ ہو جائے اور ہم وہاں جا کر اپنا بزنس سٹارٹ کر سکیں۔ اوکے بیٹا، ناؤ ٹرن یور پیپر۔ گروتھ آف ٹریڈ۔ اب جب اس طرح کے ٹریڈنگ اسٹیشنز بنائے گئے، اس سے ہمارا بزنس سسٹم جو ہے وہ بڑھ گیا۔ By the end of the 16th century, European overseas trade began to fetch enormous profits. The rulers of several European countries, such as Holland, England, and France, granted exclusive rights to groups of merchants to start companies to trade in the East. 16th سینچری کے اینڈ تک یوروپین کنٹریز میں، جن میں ہالینڈ، انگلینڈ اور فرانس ہے، ان لوگوں نے بہت انٹرسٹ دکھایا اور ہندوستان کے ساتھ ٹریڈنگ سٹارٹ کی، اور جب یہ بزنس سٹارٹ ہوا تو ان کو بہت زیادہ پروفٹ بھی ہوا، کیونکہ وہ یہاں سے ہندوستان اس وقت سونے کی چڑیا تو تھا لیکن غربت بہت تھی، یہاں سے وہ مٹیریل لے کر بہت سستے میں لے کر جاتے تھے اور اپنی کنٹریز میں جا کر بہت پیسوں میں بیچتے تھے، یا وہاں سے یوروپ کنٹریز سے سستے میں لے کر آتے تھے اور ہندوستان میں آ کر بہت بھاری رقم میں ان کو بیچا جاتا تھا، کیونکہ یہاں کے جو راجا مہاراجا تھے ان کے پاس بہت پیسہ تھا، اور دھیرے دھیرے کر کے جو یوروپین کنٹریز تھیں وہ امیر سے اور بھی زیادہ امیر ہوتی چلی گئیں۔ اور 16 سینچری میں یہاں پر ہمارے شروع ہوا ایسٹ انڈیا کمپنی کا پہلا قدم۔ ایسٹ انڈیا کمپنی نے 16 سینچری میں اپنی پہلی یہاں پر ایک کمپنی سٹارٹ کی۔ انہوں نے یہاں کے جو لاسٹ مغل ایمپرر تھے ان سے پرمیشن لی تھی، اورنگزیب سے، کہ ہم آپ کی کنٹری کے ساتھ بزنس سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں اور ہمیں یہاں پر ایک چھوٹی سی کمپنی کھولنی ہے۔ کمپنی کھولنے کے لیے انہوں نے تھوڑی سی جگہ مانگی، اور اس جگہ
کا معاوضہ جو ہے وہ 200 سال تک پورے ہندوستانیوں نے بھرا ہے. دا ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی اسٹارٹیڈ ان 1602. 6002 میں ڈچ ایسٹ انڈیا کمپنی بنی اور پھر فرینچ ایسٹ انڈیا کمپنی بنی 1664 میں. کولونائزیشن بولتے ہیں بیٹا چھوٹے چھوٹے ایریوں پر، چھوٹے چھوٹے حصوں پر قبضہ کر کے اپنے جگہ کو بڑا کرنا. اب برٹشرز نے 3 اپنی بہت بڑی بڑی کمپنیز یہاں پر ہندوستان میں بنا لی اور ان کے پیر ہندوستان میں اچھی طرح سے جم گئے. انہوں نے اب ان کو اپنے پیروں کو، اپنے پنکھوں کو پھیلانا شروع کر دیا، یعنی کہ جگہ پر قبضے کرنے شروع کر دیے. Several European countries managed to establish their political control over large areas around their trade settlement in different countries all over the world. بہت ساری یوروپین کنٹریز نے اپنے ٹریڈنگ بزنس کے تھرو پوری دنیا میں جو انہوں نے ٹریڈنگ سینٹرز بنائے تھے الگ الگ جگہوں پر، ان کے تھرو وہاں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا، جن میں سے ہمارا ہندوستان جو ہے وہ بھی ایک تھا. These areas came to be known as colonies and the process of acquiring colonies was known as colonization. اس جو انہوں نے یہ قبضے کیے اس کو کالونیز بولتے ہیں اور اس پروسیس کو بولتے ہیں کولونائزیشن. Portugal, Spain, France, Italy, etc. established their colonies in Asia, Africa and Latin America. برٹش، پورچوگل، اسپین، فرانس اور اٹلی، ان سب کنٹریز نے اپنی اپنی کالونیز جو ہیں وہ ایشیا، افریقہ اور لیٹن امریکہ میں بنائی. پولیٹیکل ریولیوشنز. A political revolution took place in England in the last 17th century. انگلینڈ میں 17th سینچری کے اینڈ میں ایک ریولیوشن، پولیٹیکل ریولیوشن سٹارٹ ہوا. Thereafter the monarch became answerable to the parliament to representative body of the people. پہلے ایسا ہوتا تھا بیٹا کہ جو پاورفل، جو اسٹرانگ انسان ہوتا تھا اس کو راجا بنا دیتے تھے، اس کو ہیڈ آف دا لیڈر، ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ بنا دیتے تھے اور پھر وہی ہر چیز کا آنسریبل ہوتا تھا. جتنے بھی پروفٹس اور لاسز ہوتے تھے تو ہماری کنٹری میں جو بھی کچھ اچھا برا ہوتا تھا وہ سب کچھ اس لیڈر کے ماتحت ہوتا تھا. ہم صرف اسی سے سب سوال جواب کیے جاتے تھے، وہی ہمارے سوالوں کے جواب دینے کا آنسریبل ہوتا تھا. تو ان لوگوں نے اس ٹائم کے جو راجا تھے، کچھ راجا اچھے ہوتے تھے اپنے پرجا کو لے کر، لیکن بہت سارے راجا جو تھے وہ بہت زیادہ ظالم ہوتے تھے، پرجا کو غلام بنا کر رکھتے تھے اور راجا کے بعد اس کا بیٹا راجا بنتا تھا، بیٹے کے بعد اس کا بیٹا، مطلب یہ نسل در نسل اس طرح سے چلتا رہتا تھا. اس کے بعد ایک ریولیوشن سٹارٹ ہوا، لوگ جاگروک ہوئے، انہوں نے بولا کہ اب ہمارا لیڈر ہماری پسند کا ہوگا اور ووٹنگ سسٹم سٹارٹ ہو گیا. ووٹنگ سسٹم سے ہوا کہ لوگوں کو ووٹ کرنے کا حق ملا اور انہوں نے اپنا لیڈر اپنی پسند کا کیا. ووٹنگ سسٹم تو آپ کو بہت اچھے سے پتہ ہے، ابھی بھی ووٹنگ سسٹم ہی ہے ہمارے ہندوستان میں، ٹھیک ہے. انڈسٹریلائزیشن. The Industrial Revolution began to England in the mid-18th century when the machine-made goods began to replace hand-made goods. اب انڈسٹریلائزیشن جو ہے وہ تیار ہوا، بڑی بڑی انڈسٹریز بنائی جانے لگی، ان کے اندر بہت اچھی اچھی مشینز تیار کی جانے لگی. جو آدمیوں کے ہاتھوں سے کام ہوتا تھا وہ کام اب مشینوں سے کیا جانے لگا اور مشین کو چلانے کے لیے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ضرورت ہونے لگی اور اچھا اچھا مٹیریل تیار ہونے لگا. آپ کو تو پتہ ہے ہینڈ میڈ مٹیریل اور مشین میڈ مٹیریل میں کتنا زیادہ ڈفرینس ہوتا ہے. تو مشینیں جب تیار ہونے لگیں، بہت زیادہ مشینیں بنائی جانے لگیں، کافی سارے لوگ بے روزگار بھی ہوئے اور جو ٹیکنیکس کو اچھے سے سمجھتے تھے، جنہیں مشینوں کو چلانا آتا تھا، ان کو جابز بھی ملنے لگیں. ایک طرح سے فائدہ بھی ہوا لوگوں کا، دوسری طرف سے نقصان بھی ہوا. جو لوگ ہینڈ ورک کرتے تھے وہ لوگ جاب لیس ہو گئے، ان کے پاس کوئی بزنس نہیں رہا. لیکن دھیرے دھیرے کر کے انہوں نے بھی مشینری ورک سٹارٹ کر دیا اور اپنا
جابس ان کو بھی ملنے لگی. نیو ٹرانسپورٹ اینڈ کمیونیکیشن. جب انڈسٹریلائزیشن اسٹارٹ ہوا تو ٹرانسپورٹ سسٹم بھی بڑھا, کیونکہ ایک جگہ سے دوسری جگہ جو سامان ہوتا تھا وہ لے کر جانا ہوتا تھا, تو اس کے لیے ہمیں ٹرانسپورٹ کی ضرورت ہوتی تھی. ٹرانسپورٹ کے لیے نئے نئے روڈز بنائے گئے, ریلویز تیار کیے گئے. سی روٹس پر ٹرانسپورٹ جب ہوتا تھا تو اس کے لیے بہت بڑی بڑی شپمنٹس تیار کی جانے لگیں, اور لوگ جو باہر جاتے تھے اپنی جابس ڈھونڈنے کے لیے ایک شہر سے دوسرے شہر, انہیں اپنے ہی شہر میں اچھی اچھی جابس ملنے لگیں. لاز اینڈ ایجوکیشن. اب جب اتنی زیادہ ترقی ہوئی تو لوگوں میں پڑھائی کو لے کر بھی جاگرکتا پھیلی. لوگ جو ہیں وہ اپنی ایجوکیشن سسٹم کو بڑھانے لگے. جو لوگ ان پڑھ تھے وہ اپنے بچوں کو پڑھانے لگے یہ سوچ کر کہ ہمارے بچے فیوچر میں کچھ اچھا کریں گے, کیونکہ پڑھائی کی بہت زیادہ ضرورت ہونے لگی. بنا جو ان پڑھ لوگ تھے وہ لوگ ترقی نہیں کر پا رہے تھے, تو اس لیے لوگ جو ہیں وہ اپنے آنے والے نسل کو پڑھانے لگے. کیپٹلزم. کیپٹل بولتے ہیں بیٹا دھن دولت کو. Before the Industrial Revolution took place in the European countries, the land was under various feudal lords who were powerful. They collected taxes and imposed fines on farmers and lived a life of luxury. جب انڈسٹریل ریولیوشن سٹارٹ نہیں ہوا تھا یورپ میں, تو وہاں پر لینڈ لارڈز ہوا کرتے تھے. لینڈ لارڈز مطلب زمیندار. وہ بہت امیر ہوتے تھے اور انہوں نے رولز اور ریگولیشنز بنائے ہوئے تھے. فارمر سے وہ ٹیکسز وصول کرتے تھے, فائنز لیا کرتے تھے اگر کچھ بھی ان سے چھوٹی موٹی مسٹیک ہو جاتی تھی. ان پر بہت ظلم کرتے تھے اور خود اپنی زندگی بہت عالیشان گزارا کرتے تھے. آفٹر دا ارائیول آف فیکٹری سسٹم. اس کے بعد فیکٹری سسٹم سٹارٹ ہوا. اس میں بھی a new class of people arose who were the owners of the factories. Their only motive was to make money. اب جب فیکٹری سسٹم سٹارٹ ہوا ان لوگوں کا کام بھی صرف پیسہ کمانا تھا. صرف وہ لوگ یہ چاہتے تھے کہ کسی طرح ان کے پاس پیسہ آ جائے. وہ لوگ بھی یہ نہیں دیکھتے تھے کہ جو ہمارے ورکرز ہیں, جو ہمارے لیبرز ہیں, وہ بھی انسان ہیں. ان کے اوپر ہمیں ان کے ساتھ بھی ہمیں محبت سے رہنا چاہیے, ان کے اوپر ظلم نہیں کرنے چاہیے. لیکن اپنا فائدہ دیکھنے کے لیے اپنے لیبرز کے ساتھ وہ بہت زیادتی کرتے تھے, ان کا شوشن کرتے تھے, ان کو بہت زیادہ ایکسپلائٹ کرتے تھے, اور اپنا پیسہ اپنا کمفرٹ دیکھنے کے چکر میں وہ لوگوں پر ظلم کرتے چلے گئے اور غریب لوگوں کو انہوں نے اپنے غلام بنا لیے. اوکے بیٹا, انف فار دا ڈے. ریسٹ آف دا چیپٹر ول بی ایکسپلین ان نیکسٹ turn. By that time, have a nice day. Stay safe.